अस्सलाम वालेकुम। आज आप एपिसोड नंबर 11 सुन रहे हैं, यानी एपिसोड 11। मेरा नाम शुआ है और आप सुन रहे हैं लाइट अप विद शुआ, जो एक पॉडकास्ट है, इंटरनेट रेडियो है, जो हफ्तावार प्रोग्राम आप सुनते हैं। और उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको पसंद आ रहा होगा। इसमें जो भी मालूमात मिल रही हैं आपको, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें हमें। ठीक है जी, चलें। आज का टॉपिक है, आज का मौजू है अदल। आपने देखा होगा कि किसी भी जानवर के ऊपर, या कोई गधा या घोड़ा या किसी और जानवर जो सामान या वज़न उठा सकता है, उस पे अगर एक ऐसी बैग सा डला हुआ हो जो दोनों तरफ सामान उठा सके, दोनों तरफ उसके ऊपर लाद सकें, तो वो जब चल रहा होता है तो वो आसानी से चलता है, जो जानवर भी होता है। और सामान भी अगर दोनों तरफ इक्वल बराबर का डला हुआ हो तो वो एक तरफ ज़्यादा नहीं ढलकता और बैलेंस तरीके से बराबर के लेवल से चल रहा होता है। जानवर को भी आसानी होती है और सामान को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्ज़ाम्पल क्यों दे रही हूँ मैं। अगर ये सामान बराबर दोनों तरफ ना हो, यानी इक्वल अमाउंट्स में ना हो, तो वो शायद गिर भी जाए या जो जानवर है उसको भी मुश्किल हो। तो मकसद ये है कि दोनों तरफ अगर इक्वल होगा तो बराबर का होगा तो आसानी होगी। बात हम आ रहे हैं किस पे, अदल व इंसाफ पे। बेसिकली बात यह है कि अदल और इंसाफ जो है वो, चाहे हम चीज़ों को ला दें किसी चीज़ पर या हम अपने मामलात में उसको इस्तेमाल करें, वो सही सही होना चाहिए। यानी हमेशा अदल करें, क्योंकि अदल करने से इंसान अल्लाह के कानून के मुताबिक चलता है। दूसरी चीज़ों में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप रेफरेंस ले सकते हैं सूरा 5 आयत नंबर 8 में। तो अल्लाह ने हमें हमेशा हुक्म दिया है या हमें ताकीद की है कि आप अपने मामलात में ज़्यादती ना करें किसी भी तरह से, अदल और इंसाफ से चलें। दुश्मन से भी अल्लाह ने कहा है कि जो आपसे, दुश्मन कौन होगा, उम्मीद है कि आपके दुश्मन ना हो, लेकिन जिनसे आपको इख्तलाफ हो, जिनके साथ आपकी ज़हनी अलाइनमेंट नहीं होती, या आपके इख्तलाफात होते हैं, या आपके ख़यालात मुतज़ाद होते हैं, उन लोगों के साथ भी आप अदल करने की कोशिश करें। मुश्किल होता है, लेकिन उसके करने से आप एक कंसिस्टेंसी और एक अपने असूल जो होते हैं उनके ऊपर चलते हैं। वो फिर कोई भी आपके सामने हो, चाहे वो आपका अपना हो या दुश्मन हो, आप हमेशा अदल से काम लेते हैं, बराबरी से काम लेते हैं, बैलेंस से काम लेते हैं। अल्लाह ने हमें ये ही जो एक वैल्यू है, इसको हमें इसका भी कहा है कि ये आप कौमों के लेवल पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई नेशन टू नेशन डीलिंग होती है तो उसमें भी अदल से काम लेना चाहिए, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई कौम हो, जो आजकल हमारे यहाँ होता है, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल उसकी कमी है, नहीं उस तरह से हम डील कर रहे। तो कौमों को भी दुनिया में अदलो इंसाफ से काम करना चाहिए आपस में, उसी में ही बेहतरी है। क्यों है? क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती, किसी के एक के साथ ज़्यादती नहीं होती। ज़्यादती ना करने के लिए बैलेंस रखना पड़ता है, और बैलेंस रखने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आपके सामने कोई भी हो उसको जायज़ चीज़ दें, बैलेंस रखें। सामान तोलना है तो उसमें बैलेंस रखें, आपने कोई डील करनी है तो उसमें बैलेंस रखें, हर चीज़ में। तो अदल और इंसाफ का जो मामला है, ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है, और मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो हमेशा अदल के साथ काम लें। जैसे कि ये अप्लाई हो रहा है हर चीज़ में, ठीक है। जैसे अमानत है, तो अमानत को भी आपके पास कोई रखवाता है कोई चीज़, तो आप उसको जब वो मांगे तो उसको वापस उसी तरह करें जैसे उसने आपको दी थी। एक तो ये है कि आप किसी को अमानत जब देते हैं, लेट्स से आपको कोई देता है या आप लेते हैं किसी की, तो दोनों को इस काबिल होना चाहिए कि दोनों को एक तो ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि वो उस चीज़ को या उस बात को
اسی طرح رکھیں گے جیسے ان کو دی گئی ہے یا بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. امانت اسی طرح واپس ہو جانی چاہیے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی حیل و حجت کے واپس ہونی چاہیے. اللہ نے ہمیں سورہ 4 آیت 58 میں بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ امانت جو ہوتی ہے اس کو اسی طرح امانت کی طرح واپس کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح راز کی بات کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک امانت ہے. آپ کو اگر کوئی اپنا کوئی راز بتاتا ہے تو اس کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس کو اسی طرح سے آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو بدل کے نہ بتائیں. پہلی بات آپ نے بتانا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اپنے ذہن میں کسی لحاظ سے بدلیں یا ججمنٹ اس کی بنائیں. جس طرح اس نے بتایا اسی طرح سن لیں اگر آپ سن سکتے ہیں. ویسے تو اگر آپ نہیں اس کو سنبھال سکتے تو آپ کو نہ امانت لینی چاہیے اور نہ ہی آپ کو کسی کی بات سننی چاہیے راز کی، اگر آپ میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اور یہیں پہ کانشیس لیونگ آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میں یہ برداشت ہے، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس طرح کی امانت کو سنبھال سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ذمہ داری ہوتی ہے، امانت ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور امانت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہر شخص کو بہت ہی اچھی طرح سے نبھانی چاہیے. قوموں کے اوپر، آپ کے اوپر جو قوموں کے کام ہوتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس کو بھی ذمہ داری سے آپ کو نبھانا چاہیے. تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یا تو آپ کا کوئی آفیشل جیسے آپ کے اوپر کام ہوتا ہے تو آپ صلاحیت رکھتے ہوں اور آپ میں قابلیت ہو تو پھر آپ اس امانت کو کریں یا اس ذمہ داری کو نبھائیں، تاکہ آپ ایک گورنمنٹ لیول پہ بھی اس میں گڑبڑ نہ کریں، اور جو آپ کا ایک پرسنل معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ صحیح طرح سے اس کو نبھائیں اپنی ذمہ داری کو. تو اللہ نے ہمیں بیسیکلی اس کی تاکید کی ہے کہ امانتوں کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ واپس اسی طرح دیں جیسے کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے کسی نے دی تھی. اسی طرح کوئی کام ہو تو اس کو پوری ذمہ داری سے آپ کریں، کیونکہ وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، سمپل کانسیپٹ ہے. اسی طرح اب ہم آگے بات کرتے ہیں شہادت پہ. گواہی جو دیتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے کہ جب کوئی گواہی دیتا ہے کسی کی تو اس میں اس کو صحیح طرح سے پوری سچائی سے آپ اس کو دیں، کبھی بھی اس کو چھپائیں نہیں. اللہ نے ہمیں سورہ 2 آیت 283 میں بتایا ہے کہ گواہی کو کبھی مت چھپاؤ. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے آپ پہ. انصاف کے ساتھ ٹھیک ہمیشہ ہر چیز کو بیان کریں، جتنی ہی چاہے وہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے یا لوگ کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں بتا دیا اور وغیرہ وغیرہ، تو اس کو آپ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. ہمیشہ گواہی کی بہت ویلیو دیتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی حضور اتنے پرفیکٹ تھے ایک لیول پہ کہ ان کے بارے میں بھی سب ان کو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس چاہے وہ نان مسلمز ہوتے تھے، کافر جو ڈینائی کرتے ہیں ٹروتھ کو، کافر کا مطلب ہے جو سچائی کو جو ڈینائی کرتے ہیں، وہ بھی حضور کے ساتھ شامل ہوتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں، اور ان کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے اور ان کی بات پر ٹرسٹ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ انصاف کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے دین مذہب سے تھے یا نہیں تھے. تو آپ نے اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی ہے، ہمیشہ گواہی دینی ہے، اس میں رعایت نہیں کرنی. اگر سامنے سمجھے رشتہ دار آ گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ کا آگے رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ نے صحیح گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے. سورہ 4 آیت 135 میں ہے کہ انصاف کو ہر حال میں قائم رکھو. ٹھیک ہے. کبھی اس سے گریز نہ کریں، سچائی سے کبھی گریز نہ کریں، ہمیشہ سچی گواہی دیں. اور جھوٹی گواہی دینے کا بھی بہت نقصان ہے اور بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے ہمارے دین میں. کیوں؟
کیونکہ اس سے اگین آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے اور اپنے آپ کو بھی پہنچائیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے گواہی کی، کہ جب بھی آپ کسی کی گواہی دیں تو یہ صرف عدالت تک محدود نہیں ہے. عدالت میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو صحیح گواہی دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے، لیکن عام معاملات میں بھی، روزمرہ کے معاملوں میں بھی آپ کو کسی بھی لحاظ سے ہمیشہ سچ بیان کرنا چاہیے اور کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. صحیح ہے؟ کیونکہ ڈر کی وجہ سے آپ ڈر کس سے رہے ہیں نا، آپ نے تو اللہ کو اپنا دکھانا ہے شکل اپنی، آپ نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آپ نے اپنے ہر ایکشن، ہر عمل کا جو جواب ہے وہ اللہ کو دینا ہے. تو اس لیے اگر یہاں پر اس دنیا میں آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے اور اپنی ایک اہمیت رکھیں گے کہ اس میں آپ نے اپنے یہ جو ایتھکس اور ویلیوز ہیں ان کو قائم رکھنا ہے، تو اس میں یہ بھی حصہ آتا ہے کہ آپ جب بھی گواہی دیں گے تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ کورٹ میں ہوں یا عدالت میں ہوں، اور یا آپ اپنے گھریلو معاملات میں ڈیل کر رہے ہوں، یا آپ کمیونٹی میں ہوں، اپنے محلوں میں ہوں، اپنے کام پر ہوں، کسی بھی لیول پہ ہوں. تو یہ جو بات ہے کہ جی آپ نے ہمیشہ سچ بتانا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا. اللہ کو اور انسانوں کو نہیں پسند آتی جب کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے کسی کے بارے میں، تو کس کس کو نقصان ہوتا ہے یہ بھی سوچیں. صحیح ہے؟ اب ہم آگے بات کرتے ہیں رشوت کی، اور میرا خیال ہے اس کے بعد ہم اس سیکشن کو، اس ایپیسوڈ کو ختم کریں گے. رشوت دینا اور لینا بھی ہمیشہ غلط ہے. کبھی بھی کسی کو نہ رشوت دے کر اپنا کوئی کام کروائیں یا شارٹ کٹ لیں. جیسا کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ناجائز طریقے سے دولت کمانا بھی بہت غلط ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی کو رشوت دینا بھی غلط ہے. اس سے انصاف جو ہے اس کا بیلنس، اس کا خون ہو جاتا ہے، اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. انصاف نہیں رہتا، حقدار کا حق مارا جاتا ہے، اس کو حق نہیں ملتا. بے گناہ جو ہوتا ہے اس پر ظلم ہوتا ہے. سارے معاشرے میں خرابیاں اور سب نظام جو ہے اس میں درم برہم ہو جاتا ہے، جو کہ آپ میرا خیال ہے اس کے مثالیں آپ دیکھ رہے ہوں گے جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں پر اس معاملے میں کافی گڑبڑ ہوئی ہے کافی عرصے سے. تو اس میں بچوں آپ لوگ اگر ابھی سے سنبھال لیں گے، اگر اس کی ویلیو کو سمجھ جائیں گے کہ رشوت کبھی نہ لینی ہے نہ ہی دینی ہے، چاہے جو بھی ہو، تو خود ہی چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. سب جائز اور ناجائز کی جو ویلیو ہے، جو اس کی تفریق ہے، اس کو سمجھیں گے. اور اسپیشلی جب آپ یوتھ جو جوان ہیں ان سے ہمیں امید ہے وہ سنبھال سکتے ہیں آگے. صحیح ہے؟ ایک دوسرے کا جو مال ہے ناجائز طریقے سے مت کھائیں. اس کا ذکر سورہ 2 آیت نمبر 188 میں ہے. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188. ٹھیک ہے؟ اس لیے رشوت لینا بالکل ناجائز ہے. رشوت صرف لینا ہی غلط نہیں ہے، رشوت دینا بھی غلط ہے. اس کو بھی ہم کہہ چکے ہیں. ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ ہم حق کی بات کریں. چاہیے سچی جو بات ہوتی ہے وہ اس کو بیان کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو رشوت دینے لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ رشوت کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کو مال سے یا کسی جو مرات دے کر یا کسی کو آپ کسی مٹیریل چیز سے یا فیور کر کے اپنا کام کرواتے ہیں جو آپ ادروائز نہیں کروا سکتے، کیونکہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے جائز طریقے سے. تو اگر ناجائز طریقے سے آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. اس لیے نہ ناجائز کام ہوگا نہ آپ کو رشوت دینی پڑے گی. اس سے پرہیز کریں، بہت زیادہ پرہیز کریں. تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی بہت. آج ہم نے کافی ایک میجر ٹاپکس، موضوع جو ہیں ان پہ ہم نے بات کی ہے. اپنی رائے سے آگاہ کریں ہمیں، مجھے
میری ویب سائٹ پہ جا کر سکتے ہیں lightupwithshua.com پہ، یا اس جہاں پہ بھی آپ یہ سن رہے ہیں یہ ایپیسوڈ یا یہ پوڈ کاسٹ سے آپ سبسکرائبڈ ہیں، چاہے یوٹیوب پہ ہیں چاہے انسٹاگرام پہ ہیں. انسٹاگرام پہ پورا تو نہیں ہوتا ایپیسوڈ، لیکن آپ اس کے تھرو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، یا جہاں بھی آپ سن رہے ہیں پلیز آپ رابطہ کریں، آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، آپ اس کو اپنے دوستوں سے فیملیز سے شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ. اور پھر آپ کی لیکن رائے کی ضرورت ہے مجھے، صحیح ہے؟ اور اسپیشلی بچوں سے، جوان جو بچے ہیں جو مڈل اسکول کے ہیں، ہائی اسکول میں ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے طالبات، سب سے مجھے رائے آپ کی چاہیے، آپ کی رائے درکار ہے. پلیز آپ ضرور مجھے اس سے آگاہ کریں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ اپنی صحت کا، ذہنی جسمانی اور روحانی کا خیال رکھیں. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.